बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ मुसलसल कोशिशें करिए कि इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हो, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात बहाल हों और तहरीक इंसाफ के लिए कोई आगे जाने का रास्ता निकाला जाए। इस्टेब्लिशमेंट की एक ख्वाहिश रही है, इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि 9 मई के वाक़े पे इमरान खान साहब खुद जो है माफ़ी मांगें और इसको कहें कि ये उनसे गलती हुई है, लेकिन इमरान खान साहब ये सब करने के लिए तैयार नहीं है। बाहर मौजूद क़यादत कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात ना गुज़ीरें, लेकिन हम कोई भी डील इमरान खान साहब के लिए नहीं चाहते हैं। हम पाकिस्तान के लिए ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के मफाद में हम ये चीज़ें करना चाहते हैं। दूसरी जानिब अगर देखें, बाहर मौजूद क़यादत जो है वो सियासी इख्तिलाफ का शिकार है और आपस में लड़ती भी नज़र आ रही है। ये मामला अब तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में डिस्कस हुआ कि ये इख्तिलाफात मज़ीद बढ़ रहे हैं, इनको किस तरह से कम किया जाए। हालिया लड़ाई नाज़रीन जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के मामले पर हुई थी और अब एक मुकम्मल लाए अमल तय कर लिया गया और उस लाए अमल के मुताबिक एक कमेटी बना दी जाएगी। वो कमेटी 5 रुकनी कमेटी फैसला करेगी कि कौन बंदा जाएगा, उसकी बाकायदा बानी पीटीआई से अप्रूवल ली जाएगी और इमरान खान साहब के 3 नामजद करदा अफराद जो हैं इस कमेटी में शामिल हैं, जिसमें गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा और इंतज़ार पंजोता हैं। ये 3 लोग जो हैं कमेटी का डिसीजन लेके इमरान खान साहब के पास जाएंगे, इमरान खान साहब से उसका अप्रूवल मिलेगा और फिर मुलाकात कराई जाएगी। और इस तमाम प्रोसेस को फॉलो किए बगैर अगर कोई शख्स इमरान खान साहब से मुलाकात करता है तो वो तौहीन का मुर्तकिब करार पाएगा, यानी उसने सियासी कमेटी का फैसला नहीं माना, जिसके बायस उस पर एक्शन लिया जाएगा सियासी पार्टी की जानिब से। एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी वाज़ेह हमें जो लाइन है वो नज़र आ रही है और वो ये लाइन है कि आप पहले माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों का जो है कफ़ारा अदा करें और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। हुकूमत की अगर बात करें नाज़रीन, तो हुकूमत भी हमें परेशान नज़र आ रही है। नहरों वाला मामला ऐसा है जिस पर वज़ीर आज़म ने अभी तक जो है सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया। पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये इजलास बुलाया जाए क्योंकि वो इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं और फिर वो ये भी कहते हैं कि सिंध अवाम ने हमें वोट दिया है और हम उन अपने वोटर्स को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। नहरों वाले मामले पर हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इवन पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा ये कहते भी नज़र आ रहे हैं कि नहरों वाले मामले पर हम हुकूमत से अलहदगी भी इख्तियार कर सकते हैं। मामला क्या रुख इख्तियार करेंगे, आज इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन किया है हमाद हसन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ इफ्तिखार शिराजी साहब मौजूद हैं। तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफ़ी हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सलीम साहब, क्या देखते हैं एक दफ़ा फिर से बैकडोर राब्तों की बातें हो रही हैं, क्या तरीके इंसाफ अपने लिए कोई रास्ता निकाल पाएगी? देखिए, इसका जवाब 2 तरह से दिया जा सकता है। पहली बात तो यह कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में याद किया। देखिए, एक तो 3-4 मरतबा जो कोशिश पीटीआई की तरफ से की गई, उसके ऊपर जो रिएक्शन आया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उससे तो किसी किस्म की कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं की जा सकती। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 3 मरतबा के करीब तो डीजी आईएसपीआर ने न सिर्फ ये कि डिनाई किया कि कोई बातचीत का इम्कान है, बल्कि बुरी तरह से रिएक्ट करके ये तक कहा कि अडयाला के कैदी का अगर ख़त आएगा भी तो हम उसे रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। एक दूसरा उन्होंने ये कहा कि इनसे किसी किस्म की बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इन्होंने बातचीत करनी है तो ये हुकूमत की तरफ देखें जो इत्तेहादी हुकूमत है, या पार्लियामेंट की छत के नीचे जाके बैठ के बातचीत करें। इसके साथ साथ हमने देखा कि 2 मरतबा, एक दफ़ा कोर कमांडर की मीटिंग से खिताब करते हुए और एक दीगर तकरीब में आर्मी चीफ ने खुद भी ये कहा कि अब किसी किस्म की बातचीत पीटीआई से नहीं हो सकती, उनको अगर बातचीत करनी है तो वो सियासी रास्ता निकालें। हैविंग सेड दैट, एक उम्मीद थोड़ी सी पैदा हुई थी जब पेशावर में एक सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग हुई थी और उसमें बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात आर्मी चीफ से हुई थी, लेकिन उसको जिस बुरी तरह से पीटीआई ने गाया और जिस तरीके से उसके ऊपर माइलेज लेने की कोशिश की, वो मेरे ख्याल से उसका फौरी तौर पर फिर जवाब देना पड़ा डीजीपी आईएसपीआर को कि जनाब ये मुलाकात सिर्फ वहाँ सिक्योरिटी के हवाले से थी, इसका कोई ताल्लुक पीटीआई या पीटीआई की सियासत से नहीं है। ये तो है मंजरनामा जो हमारे सामने है। लेकिन एक मरतबा फिर अडयाला से ये आवाज़ उठी कि जनाब आप जाके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करें, लेकिन 48 घंटे से पहले वहाँ से दूसरा मैसेज आया कि उन्होंने किसी को ये मैंडेट नहीं दिया है।
اگر آپ کو یاد ہو علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان کو اسائن کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے کہ آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کریں. اس کی تردید بھی آ گئی ہے. اب جائیں تو جائیں کہاں, سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیا پی ٹی آئی ابھی تک اس بارے پر ضد ہے کہ وہ بات کرے گی تو اسٹیبلشمنٹ سے کرے گی, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اشارہ دکھائی نہیں دیتا ہے جس سے یہ انکریجمنٹ ملے کہ غالباً اس قسم کے کوئی مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. دوسرا اس کا ایک یعنی طے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کے سپوکس پرسن کیا کہہ رہے ہیں. وہ بھی اس کو ریڈیکیول کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے بیچ مذاکرات بحال ہو جائے. یہ ہے آج کی تاریخ میں منظرنامہ. جی افتخار شرازی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علی امین گنڈاپور صاحب سے جب سوال ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خان اپنے لیے تو کوئی ڈیل سیک نہیں کر رہے, ہی از ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان کے لیے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ یقیناً وہ جو کہہ رہے ہوں گے اس کا مطلب وہی ہوگا, لیکن اس وقت جس بیانیے کے ساتھ تحریک انصاف کھڑی ہے تو کہ اس بیانیے کے ساتھ اگر کوئی ڈائلاگ ہوتے بھی ہیں اور اس کے نتیجے میں اگر کنسیشنز ملتی ہیں تحریک انصاف کو, تو پھر لوزر کون ہوگا؟ یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی اور حکومت وقت ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس صورتحال میں کہ جب تحریک انصاف ایک اگریسو بیانیہ لے کے چل رہی ہے جس میں حکومت حتف تنقید ہے ہی ہے, ساتھ میں اداروں کو بھی حتف تنقید بنایا جا رہا ہے, تو ایسے میں ان کے لیے سپیس بن پائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو انہوں نے مجھے کیوں نکالا سے لے کے پھر جنرل باجوہ تک پہ تنقید کی, لیکن بعد میں آل آف اے سڈن پھر نون لیگ کے ایک ہمیں نیریٹو کے اندر ایک بدلاؤ دیکھنے کو ملا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد یو ٹرن ہوا, اور اس یو ٹرن کے نتیجے میں پھر کیا ہوا, پھر اگین ایک انگیجمنٹ چلی, اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کی حکومت گئی اور پھر دوبارہ وہ لوگ اقتدار میں آج ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو میرا خیال میں تحریک انصاف بھی اگر اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھے گی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ان کو آپشنز دی گئی تھیں کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں, وہ بنی گالا چلے جائیں, خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, حتف تنقید اسٹیبلشمنٹ کو نہ بنائیں, تو میرا خیال میں اگر یہ رویہ اختیار کریں گے عمران خان اور کسی جماعت, تو پھر تو شاید بیک ڈور رابطوں کی مذاکرات کی ہسٹری اس ملک کے اندر ہے. ہمیشہ بیک ڈور کے ذریعے معاملات طے ہوئے ہیں, نہ تو عدالتوں کے ذریعے ہوئے, نہ ہی پارلیمان کی چھت کے نیچے, اور نہ ہی سیاستدان آپس میں بیٹھ کے معاملات کو طے کر پائے ہیں. تو ممکن ہے, لیکن اگین پرابلم وہی ہے کہ جب تک بیانیے کے اندر بدلاؤ نہیں آئے گا, جب تک جو سیاست کے اندر ایک اگریسو پین ہے اس کو کم نہیں کرے گی تحریک انصاف, تو مجھے نہیں لگتا کہ چیزیں آگے بڑھ پائیں گی اور کوئی ایک بیک ڈور کے ذریعے کسی قسم کی کوئی مفاہمت یا کوئی راستہ نکل پائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس امید کے ساتھ بیٹھے عمران خان, کیونکہ جیسے بخاری صاحب نے بھی کہا کہ اس سے پہلے اگرچہ مذاکرات کی کوششیں بھی ہوئیں اور طاقت یا سڑک کے ذریعے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوامی طاقت کے ذریعے معاملات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی, ہر دو طرح سے چیزیں ناکام ہوئیں. وجہ یہ تھی کہ جو بیانیہ ہے اس کے اندر کسی قسم کا بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. حماد صاحب, یہ بات درست ہے کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پہ بیانیہ کو کہا گیا کہ اسے ٹون ڈاؤن کریں, اگر اسے ٹون ڈاؤن آپ کریں گے تو کچھ بہتری آ سکتی ہے, معاملات آپ نے آگے بڑھانے ہیں تو پہلے یہ والا راستہ اختیار کریں. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ دیکھیں قمبر, ہمیں پہلے جو زمینی حقائق ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. یہ ابھی جو بیانیہ سامنے آیا یا جو منظرنامہ بنا ہمارے سامنے, وہ یہ تھا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات یا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات کے دو راستے تھے. ایک تو علی امین گنڈاپور کو ٹاسک سونپ دیا خان صاحب نے, دوسرا یہ تھا کہ باہر سے کوئی وفد آیا ہے اور یہاں کچھ اہم لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ملاقاتوں کے بارے میں جو تازہ ترین اطلاعات آئے ہیں, ان ملاقاتوں میں عمران خان کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہی نہیں. وہ ان لوگوں کی اپنے حوالے سے کچھ ملاقاتیں, یعنی ڈاکٹرز کا جو وفد آیا ڈاکٹرز کا جو وفد آیا تھا, تو جو میرے انفارمیشن ہے وہ پاکستان میں اپنا کوئی پروجیکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں, ہیلتھ سیکٹر میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اس سلسلے میں وہ بنیادی طور پر آئے تھے. اور عمران خان کے حوالے سے ہو سکتا ہے 2-4 منٹ بات ہوئی ہے, لیکن جب وہ چلے گئے تو پھر کیا بنا؟ ہمارے سامنے تو کچھ نہیں ہے نا اس وقت. اس کو تقریباً 2-4 دن ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کو ٹاسک سونپ دیا, تو بھئی علی امین گنڈاپور تو گزشتہ 1 سال سے ڈے ٹو ڈے رابطے میں ہیں,
وہ تو روز روز رابطے میں ہے. وہ تو جب 24 نومبر کو وہاں سے جلوس لے کر اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے تو اس سے چند گھنٹے پہلے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. ان کو سیاست کرنے دی جا رہی ہے، لیکن ان کے ساتھ عمران خان کے حوالے سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی. اور کمیونیکیشن کیوں ہو؟ بی ایل اے کی حمایت میں بھی بیان آتا ہے، مہرنگ بلوچ کی حمایت میں بھی بیان آتا ہے، پاکستان کے خلاف جو ایلیمنٹ سرگرم ہیں ان کی حمایت میں بھی مسلسل باتیں ہو رہی ہے. سوشل میڈیا جو ہے اگر ٹون ڈاؤن کر بھی لے چند گھنٹوں کے لیے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اسی طرح وہ جو ان کے یوٹیوبرز ہیں وہ تو لگے ہوئے ہیں، وہ تو وہی باتیں کر رہے ہیں. ایک صحافی ایک اہم ترین شخصیت کے فیملی کے حوالے سے، فیمیل کے حوالے سے باتیں کرتا ہے، ان کے حمایت میں بھی ان کا سوشل میڈیا بول پڑتا ہے. تو پھر کون سا راستہ بچا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کو؟ کہ یہ جو ٹون ڈاؤن ہے نہ یہ ہونا ہے نہ یہ پاسبل ہے. سلیم بخاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ بھائی نیریٹو کو اپنے کنٹرول کر لو یا سوشل میڈیا کو اپنے بند کر لو یا اس کا جو ہے منہ آپ اس ٹائم پہ رائٹ نو اسے شٹ یور ماؤتھ جو ہے وہ کر لیں تو آپ بہتر ہو جائے گے، چیزیں معاملات ہو جائیں گے. آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیرازی صاحب نے اور خود حماد نے بہت اچھے طریقے سے پوری صورتحال کو سم اپ کر دیا ہے. بہت کم میرے لیے گنجائش ہے بولنے کی. میں ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے دو باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ یکسوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بھی، پی ٹی آئی کے بانی میں بھی، کہ کسی ایک بیانیے پر کھڑا ہو جایا جائے. کبھی تو توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں کسی ملک کے صدر کے منتخب ہونے سے، پھر اس کے حلف اٹھانے سے، پھر اس کے کسی اسسٹنٹ کے ایک ٹویٹ کر دینے سے، اور جشن کسی کیفیت یہاں پر قائم ہو جاتی ہے. اور جب ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دو بریفنگ میں ان کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کا جواب بھی دینا مناسب نہیں سمجھا جاتا تو پھر بیک ٹو اسکوائر ون آ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا بہت ساری چیزیں ہیں، میں اس کے حوالے اب دینا نہیں چاہتا، یہاں پر بات لمبی ہو جائے گی. کبھی پارلیمنٹ کے ساتھ برطانیہ کی پارلیمنٹ سے ریزولوشن آ جاتی ہے، کبھی سینٹ سے ریزولوشن آ جاتی ہے. یہ ریزولوشنز روٹین کا معاملہ ہے، یہ کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں گرتا ہے اور نہ گرا آپ نے دیکھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف آپ دھمکی لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، کسی کو کہتے ہیں قبر تک نہیں چھوڑیں گے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو میر جعفر، کسی کو میر صادق. یہ وہ گالی ہے جو فوج کا سپاہی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جرنیل کی تو بات ہی چھوڑ دیا. لیکن سلیم صاحب یہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی والا بھی تو ایک نیریٹو ہے نا، کہ آپ اس کو پل اس طرف کریں گے، دھکیلیں گے تبھی وہ جا کے مذاکرات کریں گے. اس نیریٹو پہ بھی پی ٹی آئی یقین کر رہی ہے. دیکھیے، یہ اس کو آپ ایک احمقانہ اقدام ہی قرار دے سکتے ہیں کہ پاور دیٹ وی جو اس ملک میں پچھلے 75 سال سے ایک پاورفل فیکٹر ہے. مجھے کوئی ایک حکومت بتا دیجئے جو قائم ہوئی ہو جس میں اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل نہ ہو. جلدی سے سوچ کے بتائیے اس حکومت کا نام، میں پھر آپ کو اس کا جواب پیش کر دیتا ہوں. کوئی ایسی نہیں ہے. میں نے حکومتیں بنتی اور ٹوٹی دیکھی ہیں، اور یہ بات صرف پاکستان میں نہیں ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ امریکہ کا صدر انڈیپینڈنٹ ہے، پینٹاگون جو مرضی کہتا رہے، سی آئی اے جو مرضی کہتا رہے، اس کی مرضی ہے وہ جو کرے؟ نہیں ہوتا ایسا. آپ کا خیال ہے مودی انڈیپینڈنٹ ہے، بہت بڑی جمہوریت ہے، مدر آف جمہوریت، وہ راہ کی مرضی کے خلاف ہر کام کر سکتا ہے؟ یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. یہ دنیا کا اصول ہے. اسی طریقے سے چائنا کتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، اپنے آپ کو کتنا بڑا جمہوری کہتا ہے، بٹ دا پولیٹیکل بیورو از دا اونلی انسٹیٹیوشن دیٹ ڈیسائیڈز. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال صرف پاکستان سینٹرک نہیں ہے، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ بنا کے چلنا ہوگا. خود حماد نے بھی اور شیرازی صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیے نا، وہ جماعت جو ایک دفعہ متروک قرار دے دی گئی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون نام لینا چاہیے، انہوں نے راستہ نکالا نا واپسی کا. گوجرانوالہ میں کی گئی تقریر جو ہے اس کے اوپر واپس گئے نا. تو اگر تو آپ یہ نہیں کریں گے اور سمجھیں گے کہ لوگ ڈر جائیں گے، وہ ڈر جانے والا منظرنامہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو، شیخ رشید صاحب سے شروع ہو جائیے، اور جتنے پی ٹی آئی کے ٹاپ لیڈرز ہیں انہوں نے کہا تھا یہ ریڈ لائن ہے، ہماری خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اگر کسی نے ان کو ہاتھ لگایا. وہ بیچارہ شخص 1.5 سال سے جیل میں پڑا ہے، پوچھے کہاں ہیں یہ لوگ. تو ڈرانے کی بھی کوئی صورتحال ہوتی ہے نا. آپ اپنے مد مقابل پولیٹیکل پارٹیز کو ڈرا سکتے ہیں. یس، آپ حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کریں، وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ وہ جو ہمیں لائے تھے انہی کی گردنیں کاٹیں گے اور آ جائیں گے، پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے یہ جی، پاکستان میں تو نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے تحریک انصاف اپنے لیے ریلیف کس طرح سے لے سکتی ہے. شیرازی صاحب، پاور ٹاکس ٹو پاور، اور یہ نیریٹو لے کر شاید تحریک انصاف نے
اس کو اپنایا ہوا ہے. اس سے قبل مریم نواز صاحبہ کے بھی بیان موجود ہیں جو باجوہ صاحب کے خلاف تقریریں کی تھی. لیکن سلیم بخاری صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ وہ تقریریں آپ نے واپس لیں, آپ نے پھر مفاہمت کا راستہ اپنایا, اس کے بعد آپ کے لیے کوئی سبیل پیدا ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رائٹ ناؤ تحریک انصاف اگر کوئی اس طرح کی چیز کرتی ہے تو پھر اس کو وہی تانا ملے گا کہ آپ تو ڈیل کر کے آئے ہیں جیسے نواز شریف صاحب کو ابھی مل رہا ہے؟ تو یہ ضروری بھی ہے کیونکہ حکومت پاکستان میں بنتی اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد سے. کیسے یہ مت یا جو کچھ بھی ہم اسے نام دیں وہ ٹوٹے گا اگر تحریک انصاف کے نیریٹو کو دیکھا جائے تو؟ کمبر میں اگر معیشت کی زبان میں بات کروں نا تو اس ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک کانسٹنٹ ہے اور باقی جو سیاسی جماعتیں وہ ویریبلز ہیں. تو ویریبلز بدلتے رہتے ہیں بٹ کانسٹنٹ ہمیشہ مستقل ہے, وہ رہتا ہے. تو لہٰذا میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لینے کے نتیجے میں بڑی قربانیاں بھی دی ہیں. ان کے دو رہنما گئے ہیں اس دنیا سے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ ٹو سم ایکسٹینٹ وہ مفاہمت کرتے تھے, اسپیس دیا کرتے تھے, بٹ ایک سرٹن لیول پہ جا کے وہ بھی ریئیکٹ کرتے تھے. تو 3 بار انہوں نے ان کو حکومتوں سے نکالا گیا. لیکن ان دو جماعتوں نے میرا خیال میں 2018 سے جو 22-21 تک رہی ہے تحریک انصاف کی حکومت, اس دوران ان جماعتوں نے بھی اس حقیقت کو اب تسلیم کر لیا ہے کہ اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ وہ ایک بڑا اسٹرانگ کانسٹنٹ ہے. لہٰذا اب ان کے ساتھ محاذ آرائی کے ذریعے آپ نہ تو پولیٹیکل سپیس حاصل کر سکتے ہیں اور نہ اس ملک کے اندر حکومت حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس وقت 2 جماعتیں کہ جن کو ایک دوسرے کے ضد سمجھا جاتا ہے اور جنہوں نے 2024 کے الیکشن میں بھی الیکشن کمپین میں ایک دوسرے کو ہیڈ آن ہوئے تھے. گویا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں, دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو گویا کہ دشنام ترازی کر رہی تھیں. لیکن جب حکومت بنانے کا مرحلہ آیا تو کسی ایک نے بھی تحریک انصاف کی جانب گویا کہ سب سے بڑی جماعت تھی ایوان کی, اس کی طرف نہیں گئے بلکہ وہ آپس میں مل بیٹھے ہیں اور وہ تحریک انصاف کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو تمام اختلافات کو دور کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال تحریک انصاف کی ہے اس کا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ اس نے ملک کے اندر تمام پولیٹیکل فورسز کو اپنا مخالف بنا لیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو کھڑے ہی کھڑے ہیں. تو جب آپ اتنے بڑے اتحاد کو وجود میں لے کے اپنے خلاف اور آپ سمجھیں کہ آپ عوامی طاقت کے ذریعے شاید راستہ بنا لیں گے, تو مجھے نہیں لگتا. آپ نے دیکھا مخصوص نشستوں کا بھی ذکر آپ نے کیا کہ شاید آگے جا کے وہ کیس بھی لگنے جا رہا ہے. اس کیس کے اوپر تو گویا کہ سپریم کورٹ کا میجورٹی ججمنٹ پڑی ہے. ہاں اس پہ بھی عمل. لیکن شیرازی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر ہم آئین کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ جمہوری معاملات جو ہیں وزیر اعظم کی جو ڈیسیجن ہے اس پر انٹروین کرے, اپنا انفلوئنس کرے, کوئی اور ڈیسیجن کرائے, ان کو اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے. تو یہ تو ایک بڑی طویل جنگ ہے جو کافی عرصے سے کافی لوگ لڑتے آ رہے ہیں. سیاسی جماعتیں آتی ہیں, چینج ہو جاتی ہیں, پھر اپنا نیریٹو چینج کر لیتی ہیں. اس جنگ کو کون لڑے گا؟ اس جنگ کو سب کو مل کے لڑنا پڑے گا. کمبر دیکھیں جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو کیا کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جب قانون سازی کرنی ہوتی تھی تو اسٹیبلشمنٹ ISI کے لوگوں کو پکڑ کے لے آتے تھے اور آ کے تو اس ایوان کے اندر ووٹ ڈلواتے تھے. تو بھائی میرے جو کام آپ کے دور میں غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے, اور اگر کل وہ غلط ہو رہا تھا تو اس کے راستے میں آپ کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا. اگر آج وہ لوگ کوئی باقی کر رہے ہیں تو پھر آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. تو میرا خیال میں مجھے لگتا ہے کہ جب تک تمام سیاسی جماعتیں اس بات کو ریئلائز نہیں کر لیتی کہ ان کو آپس میں مل بیٹھنا ہے اور ایک نیا رولز آف دا گیم طے کرنے ہیں جس میں اداروں کو بھی اپنے دائرہ کار میں لے کے جانا ہے اور اس ملک کی پارلیمان کو سپریم بنانا ہے, وہاں سے فیصلے ہونے ہیں, اور پھر جو بھی اقتدار میں ہوگا اس کو آپ بیئر کریں نا. 5 سال کے لیے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے, آپ اس کو بیئر کریں, اور جب 5 سال گزریں گے اس کے بعد عوام طے کریں گے کہ اس کو رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ بیک ڈور کے ذریعے آتے رہیں گے تو کمپرومائز وے میں آپ کو حکومتیں ملیں گی اور فیصلے بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے, کسی اور نے کے ہاتھ میں. جی عماد صاحب, کیا تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ دوستی ہو سکتی ہے کیا بڑی مشکل نظر آ رہی ہے آپ کو جس نہج پہ معاملات پہنچ گئے ہیں؟ دیکھیں کمبر, سلیم بخاری صاحب ہمارے سینئر ہیں, وہ بہتر طور پر جانتے ہیں پاکستان کی اپنی ایک تاریخ ہے تحریکوں کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے. 60 کے عشرے میں ایوب خان ڈکٹیٹر آتا ہے, اس کے خلاف تمام سیاستدان اکٹھے ہو جاتے ہیں, PDM بنتی ہے پہلی بار, فاطمہ جناح اس کو لیڈ کرتی ہے, اس کے ساتھ ولی خان بھی ہیں, نواب زادہ بھی ہیں, مودودی صاحب بھی ہیں, سب کے سب
سیاستدان، لیکن ان کا مدعا کیا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ، مارشل لا کا خاتمہ، جمہوریت کی بحالی۔ پھر بھٹو صاحب کے دور میں سویلین پرائم منسٹر کے خلاف تمام جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہے، ان کا مدعا کیا ہے؟ نئے الیکشن کیوں کا دھاندلی ہوئی ہے، قومی اتحاد بنتا ہے۔ پھر ضیاء الحق کے خلاف MRD کی تحریک اٹھتی ہے، تمام جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ یا مارشل لا کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر ARD، یعنی یہ اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کن کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ تو جمہوریت کے لیے نہیں، وہ تو کھل کر ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب جسٹس وقار سیٹھ کا فیصلہ آیا ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے خلاف، تو عمران خان تو وقار سیٹھ کو نیم پاگل آدمی کہہ رہے تھے، وہ تو پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمارا تھے۔ صاحب سیم از دا کیس ود مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون نے یہی مسلم لیگ نون تھی، نواز شریف تو مشرف کا کیس لے کے گئے تھے عدالتوں میں، وہ تو پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ نہیں، نواز شریف صاحب اب اس کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملے ہوئے۔ دیکھیں وہ تو کسی حد تک کمپرومائزڈ ہے، میں اس سے انکار تو نہیں کر رہا، لیکن کم از کم وہ تو اس نہج پر نہیں آئے، اس سطح پر نہیں آئے جس پر عمران خان آئے تھے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، عمران خان، نواز شریف جیل میں تھے، انہوں نے کب کہا تھا کہ میں نے فلان جرنیل سے مذاکرات کرنے؟ نواز شریف نے جیل کتنے دن کاٹی ہے، یہ بھی تو سوال ہے نا۔ کافی لمبی جیل۔ کیا عمران خان کی جیل کو اور نواز شریف کی جیل کو کمپیریزن کریں تو کس کی بہتر ہے کہ اس نے زیادہ عرصے کاٹی ہے؟ زیادہ عرصہ چھوڑے، عمران خان جو جیل کاٹ رہے ہیں، ان کے کارکنوں کی رائے کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں، ٹھیک ہے ان کو پروپیگنڈا کرنا بہت آتا ہے، لیکن میں آپ کو گنواتا ہوں، یہاں پر خان عبدالغفار خان نے 36 سال قید کاٹی، یہاں پر جیم سید نے 25 سال قید کاٹی، ولی خان نے 14 سال قید کاٹی، آصف زرداری نے 11 سال قید کاٹی، نواز شریف نے بھی 2.5-3 سال قید کاٹی ہے، لیکن اس سے زیادہ سخت جیل کاٹی ہے۔ وہ ان کی اہلیہ آخری سانسیں لے رہی تھی، ان کو فون تک نہیں کرنے دیا گیا۔ یہاں سے روز روز ٹویٹ بھی آتے ہیں، یہاں پر مرغن کھانے بھی ملتے ہیں۔ دیکھیں عمران خان پہلے یہ تو واضح کرے کہ وہ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہا ہوں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف اور DGI کے علاوہ مذاکرات نہیں کروں گا۔ یہ کس سیاستدان نے کہا ہے؟ مجھے پوری تاریخ میں کہیں دکھا دیں۔ وہ تو جب مشکل وقت آیا ہے وہ تو ڈٹ کر کھڑے ہوئے، تحریکیں چلائی ہے۔ جی سلیم بخاری صاحب، سر اگر ہم جمہوریت کی ملک میں بات کرتے ہیں، اس چیز کے لیے ہمارے ملک میں بڑی تحریکیں بھی چلیں، ہر سیاسی جماعت نے اس کو اپنا نعرہ بھی بنایا کہ بس اب اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوگی، آئین کے مطابق اس ملک کے معاملات چلائے جائیں گے۔ لیکن آج کل کے دور کو پھر آپ کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں سر، جب ہم وہی جد و جہد اگر کوئی مخالف لیڈر کر رہا ہو یا پھر کوئی مخالف پارٹی کا رہنما ہو، اس کے ساتھ جمہوری قوتیں نہ کھڑی ہوں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حماد نے اتنی کمال خوبی سے سارا کچھ سم اپ کر دیا ہے، پھر میرے لیے بہت کم گنجائش رہی ہے، لیکن میں 2 باتیں صرف عرض کر دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو PTI کے لیڈر یا PTI کا بانی جو کہتے ہیں کہ جی دیکھیے نواز شریف نے بھی یہ کہا تھا، بھٹو نے بھی یہ کہا تھا، فلاں نے بھی یہ کہا تھا، پہلی بات یہ تو یہ ہے کہ اگر آپ ان ٹرم آف لفاظی اس کو طے کریں تو مجھے یہ بتائیے کہ کس سیاسی لیڈر نے کبھی کسی آرمی چیف کو غدار، کسی آرمی چیف کو میر جعفر، کسی کو میر قاسم کہا ہو؟ جو باجوہ کی تقریر جو ہے گجرانوالے والی، اس میں ریفر کیا جاتا ہے، تو ایک سخت ترین جملہ یہ تھا کہ باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا ہوگا، اس میں اور قبر تک نہیں چھوڑیں گے، ان کو چھوڑوں گا نہیں میں باہر نکل کے۔ یہ کوئی موازنہ کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کیا دانش ہے ان لوگوں میں جو اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اپنا دشمن قرار دے کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑتے ہوئے یا سخت بیانیاں بناتے ہوئے ان سے کوئی یہ پوچھے کہ پھر راستہ کیا ہے آپ کے پاس۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ وہ لوگ اب ختم ہو رہے ہیں پارٹی میں سے جو یہ کہتے تھے یہ ریڈ لائن ہے، جس نے ہاتھ لگایا خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ 1.5 سال سے بیچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کی پارٹی نے اس کو مروایا ہے، پارٹی اس کی ہائی جیک ہو رہی ہے ہر 6-7 مہینے کے بعد۔ کبھی پرانے لیڈر اود آتے ہیں تو کبھی نئے لیڈر اود آتے ہیں، کبھی ایک گروپ آف وکلا پارٹی پہ حاوی ہو جاتا ہے، کبھی دوسرا گروپ حاوی ہو جاتا ہے، کبھی میں نام لوں گا تو بڑی عجیب سی بات ہوگی۔ تو جب پارٹی کے حال یہ ہو کہ ملاقاتیں طے کرنے کے لیے بھی آپ کو عدالت جانا پڑتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی شخص عمران خان سے مل سکتا ہے جب تک وہ اندر سے اس کا نام ٹک نہیں کریں گے؟
یہ کہنا کہ جی وہ فلاں فلاں کو اندر بھیج دیا, کوئی اپنی مرضی سے نہیں بھیج سکتا. یہ تو حال ہے اس پارٹی کا. یہ لڑیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ لڑیں گے حکومت کے ساتھ, یہ جائیں گے پارلیمنٹ کے خلاف. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا منطق ہے اس میں, کیا لاجک ہے. ابھی تک پی ٹی آئی میں سے کسی ایک شخص نے سیاسی راستہ نکالنے کی بات نہیں کی ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو مذاکرات شروع ہوئے تھے, دیٹ واز ون گولڈن اپرچونٹی کہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے اور ایک آئٹم ایجنڈا لے کے جاتے کہ جی فریش الیکشن کرا دیں. تو سر بخاری صاحب پھر یہ ریئلزم کی باتیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوگی, یہ بس ایک آئیڈیل سینیریو ہے, اس کو کس طرح سے سم اپ کرتے ہیں سر؟ میں نے آپ کو اتنی کمال طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی, میں پھر وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں 3 ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں. کسی جرنیل میں جرت نہیں ہے کہ اگر پولیٹیکل گورنمنٹ اور اپوزیشن ٹھیک کام کر رہی ہوں تو وہ بیچ میں آ کے لٹک جائے. جائیے ایوب کے دور میں, آپ دیکھیے وہاں 9 دن کے وزیر اعظم ملیں گے آپ کو. اس کے بعد آ جائیے ضیاء الحق نے, اگر وہ امریکہ کا انٹرسٹ سرو کرنے کے لیے بھٹو کو پھانسی نہیں دیتے تو لوگ اس کا بھی ویلکم کبھی نہیں کرتے. آ جائیے مشرف صاحب پہ. سیاستدان صورتحال کو اس نہج پہ لے جاتے ہیں کہ یہ اس ملک کا ڈیلیما ہے کہ جب فوج مداخلت کرتی ہے, مارشل لا لگاتی ہے, ہم تالیاں بجا کے ان کا استقبال کرتے ہیں. از دیٹ رائٹ اور ناٹ؟ سیاستدانوں کو سیاسی راستہ تلاش کرنا پڑے گا. جی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر بریک. کیا سیاستدان سیاسی راستہ اختیار کریں گے تو کس طرح سے کریں گے, اس پر ڈسکس کرتے ہیں, اور خصوصاً تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات پہ بھی بات کرتے ہیں. کوشش کریں گے کہ حماد صاحب ہمیں کوئی خبر دیں اس حوالے سے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حماد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا سمجھتے ہیں کہ جو اندرونی اختلافات ہیں یہ مزید شدت اختیار کریں گے؟ چل کیا رہا ہے, آپ کے پاس اندر کی کافی خبریں ہوتی ہیں تحریک انصاف کی. دیکھیں قمر, میں تو 1 سال پہلے کہہ چکا تھا کہ پی ٹی آئی, چونکہ پی ٹی آئی کی ساری طاقت اس وقت خیبر پختونخوا ہی میں ہے. پنجاب سے مطلب نہ سنجانی کے لیے کوئی نکلا تھا, نہ ڈی چوک کے لیے نکلا تھا, نہ 26 نومبر کو نکلا تھا. یعنی پنجاب سے 9 مئی کے بعد پنجاب خاموش ہو گیا ہے. ان کی طاقت اور ان کی حکومت دونوں خیبر پختونخوا میں 1 سال سے کہتا چلا آ رہا تھا کہ وہاں پر حکومت بھی ہے اور وہاں پر پی ٹی آئی بھی ہے, لیکن کوئی اجتماعیت نہیں ہے. الگ الگ گروپ سے اور الگ الگ ان کے علاقے. اسد کیسر کا گروپ ہے, شاہرام ترکائی کا گروپ ہے, عاطف خان کا گروپ ہے, یہ شمال سائڈ پہ. جنوب میں شیر افضل مروت کا گروپ تھا, شہریار افریدی کا گروپ تھا, الگ الگ گروپس تھے. اب اس کو تو ایڈمٹ کر لیا خود علی امین گنڈاپور نے. ہمیں تو گالیاں دیتے تھے کہ آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں, لیکن ان کا وزیر اعلیٰ خود اس بات کو ماننے لگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب وزیر اعلیٰ نے اس کو ایڈمٹ کر لیا کہ ہماری پارٹی کے اندر سازشی عناصر, انہوں نے سازشی عناصر کا لفظ استعمال کیا, لیکن آج بھی اسد کیسر کا بھائی عاقب اللہ خان صوبائی وزیر ہیں, شاہرام ترکائی کا بھائی فیصل ترکائی صوبائی وزیر ہیں, عاطف خان گروپ کے ظاہر شاہ تورو جس پہ گندم سکینڈل آیا تھا, فوڈ منسٹر ہے خیبر پختونخوا میں, وہ ابھی تک منسٹر ہیں. تو گویا جو اختلاف بھی ہے اور اقتدار کے لیے پھر اکٹھے بھی ہیں. اسی عاطف خان کے خلاف وہ 3 رکنی کمیٹی تحقیقات بھی کر رہی ہے اور اس عاطف خان کا بندہ کابینہ میں بھی بیٹھا ہوا ہے. اسی اسد کیسر کو سازشی بھی کہہ رہا ہے, اسی اسد کیسر کا بھائی صوبائی کابینہ میں بھی بیٹھا ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی اندرونی طور پر کیسی ہے اور کیسے چل رہی ہے. ایک اور بات دیکھیں, پنجاب اور پختونخوا پی ٹی آئی الگ الگ ہو چکے ہیں. سینٹرل میں بھی ایک دراڑ ہے, اور سینٹرل میں آپ دیکھیں تو بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے, اہم لوگ جو ہیں شبلی فراز ہے, اسد کیسر ہے, عمر ایوب ہے, سارے کے سارے وہ زیادہ تر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں. اس کا ایک ریئیکشن الٹیمیٹلی آ رہا ہے پنجاب سے. پنجاب کی قیادت آپ دیکھیں, شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ, تمام کی تمام قیادت اس وقت جیلوں میں ہے, لیکن خیبر پختونخوا کا ایک بھی بندہ جیل میں نہیں ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اہم ترین لیڈر مراد سعید گزشتہ 2 سال سے روپوش ہے اور وہ مل نہیں رہا ہے. تو عجیب معاملات ہے. خیبر پختونخوا کو ایک طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے, پنجاب کے کو
اور طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے، اور دونوں کے اندر ایک بڑا تضاد بھی ہے۔ سیاست تو ان کی کسی حد تک پختونخوا میں مضبوط ہے، لیکن وہاں پر پارٹی ایک پیج پر نہیں ہے، الگ الگ گروپ ہے، الگ الگ ڈسٹرکٹ کے الگ الگ لیڈر۔ جی شرازی صاحب، کیا سمجھتے ہیں اندرونی اختلافات جب زیادہ بڑھ جائیں تو ظاہری بات ہے تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو جائے گا، جو مہم جو احتجاج وہ کرنا چاہ رہی ہے، اور رائٹ ناؤ تو ہمیں بڑے پیک پہ نظر آ رہے ہیں، تو یہ آپس کی پاور پالیٹکس ہی نہیں ختم ہو رہی، تو یہ کیا ملک کے لیے سیاست کریں گے؟ نہیں، وہ تو خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک حقیقت تو ہے کہ پارٹی کے اندر اختلافات بھی ہیں اور ہر گروپ چاہتا ہے کہ وہ پریویل کرے، لیکن یہ بھی فنامنا پاکستان میں کوئی نیا نہیں ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو اسیر ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، بڑے بڑے اکابرین تھے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایون کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ جلاوطنی میں تھی اور 2002 میں جب الیکشن ہوئے تھے مشرف کے نیچے، آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی سے ایک فارورڈ بلاک بنا تھا 18 لوگوں کا، جس میں فیصل صاحب سے شامل تھے، شرف گن نیازی مرحوم صاحب تھے، سراو سکندر، یہ لوگوں نے جا کے تو کاندھا دیا تھا اور جمالی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا تھا۔ تو میرا خیال میں یہ عمل تو تمام جماعتوں میں چلتا رہا، اور اس وقت کیونکہ عمران خان جیل میں ہیں، پارٹی کے باہر لوگ آزاد ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر سے ایک دوسرے کے خلاف ایک طرح سے جنگ چل رہی ہے۔ سر ایک منٹ سر، دیکھیں پیپلز پارٹی سے یا دوسری جماعتوں سے جو گروپ الگ ہوئے تھے وہ پارٹی میں بھی نہیں رہے۔ حنیف رامے الگ ہوئے تھے، مصطفیٰ کر الگ ہوئے تھے، مصطفیٰ جتوئی نے نیشنل پیپلز پارٹی بنا دی تھی، معراج محمد خان الگ ہوئے تھے، لیکن یہاں پر وہ پارٹی کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پارٹی کے اندر الگ یعنی علیحدہ دھڑا بھی ہے۔ بالکل ایسے بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایون کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے، لوگ اس میں سے بھی نکلے ہیں، نئی جماعتیں بھی بنائی ہیں، کاف لیگ بنی، جیم لیگ بنی، اور کئی لیگیں بنی، اس میں سے چٹھا کا گروپ ایک نیا بنا۔ تو میرا خیال میں یہ شکست اور ریخت تو رہتی، اور اس کے پیچھے بھی محرکات کیا ہیں، میرے خیال میں آپ جیسے لوگ، بخاری صاحب لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں ہمیں کھورا جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاں ملتا ہے کہ پارٹی کو کمزور کیسے کیا جائے، اس ملک کے اندر راتوں رات آئی جے کے نام سے اتحاد بنا کے کسی پاپولر جماعت کا مینڈیٹ کیسے چرایا جائے۔ تو یہ میرا خیال میں عمل تو چلتا رہے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی تحریک انصاف کے لوگوں کے اندر یہ خوف ضرور موجود ہے کہ اگر پرویز خٹک جیسا اسٹالورٹ ایک بڑا آدمی اگر وہ پارٹی چھوڑ کے کسی نئی جماعت کو وجود میں لاتا ہے، الیکشن کے اندر جو حشر اس کا ہوا ہے سب نے دیکھا ہے، محمود خان کا جو حشر ہوا ہے سب نے دیکھا ہے، تو یہ خوف موجود ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو تحریک انصاف سے الگ کر لیں گے، عمران خان سے الگ کر لیں گے، تو ان کی حیثیت صفر ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں یہی پریشر ان کو آپس میں لڑا تو ضرور رہا ہے، بٹ پارٹی سے الگ ہو کے کوئی فارورڈ بلاک یا کوئی نئی جماعت نہیں بنانے جا رہا۔ تو دیکھیں میرے خیال میں یہ عمل تو چلتا رہے گا، لیکن الٹیمیٹلی اس وقت جتنا ٹائم گزر رہا ہے میرے خیال میں تحریک انصاف اگر اپنی اسٹریٹجی کے اندر کوئی بہتری لے کے نہیں آتی، تو اس کے باوجود کہ وہ اس وقت ایک صوبے کے اندر 2 اکثریت کے ساتھ بیٹھی ہے اور پارلیمان کے اندر سب سے بڑی جماعت ہوتے ہوئے بھی وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، وجہ یہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کے اندر بہت بڑے فلاز ہیں۔ اماد صاحب، فارورڈ بلاک کی بات شیر افضل مروت نے بھی کی تھی کہ عید کے بعد آپ کو ایک فارورڈ بلاک نظر آئے گا، پھر وہ یہ بھی بات کر کے گئے میرے شو میں کہ آپ کو عید کے بعد ٹریک ڈاؤن نظر آئے گا۔ ان دونوں خبروں کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے فارورڈ بلاک کا اعلان تو آلریڈی علی امین گنڈاپور نے کر دیا، جب اس نے اپنے پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں کو، یعنی میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اسد کیسر 1996 سے پہلے شبابی ملی میں تھے، جب پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی گئی تو ان چند 8-10 لوگوں میں سے ایک اسد کیسر تھے جو پی ٹی آئی میں آئے تھے۔ عاطف خان بھی تقریباً کچھ عرصہ بعد آئے۔ یہ تمام لوگ شاہرام ترکائے البتہ نہیں تھے، وہ کبھی ثوابی جمہوری محاذ بناتے ہیں، کبھی یہ چونکہ پیسہ ہے وہ اس بل بوتے پہ الیکشن لڑتے ہیں، لیکن یہ باقی لوگ تو پی ٹی آئی کے ہیں نا۔ جب اسد کیسر جیسے آدمی پہ وہ الزام لگا رہے، وہ جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا ایک جینون کارکن تو ہے، بہت پرانا ہے، سب سے سینئر ہے، تو اس سے تو اعلان ہو گیا کہ بھئی فارورڈ بلاک موجود ہے اسمبلی کے اندر بھی، اور قومی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں میں فارورڈ بلاکس موجود ہے، اس کو تو ایڈمٹ بھی کر لیا۔ اب آگے چل کر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم عید کے بعد تحریک چلائیں گے، لیکن اب تحریک کہاں ہے؟ مولانا تو کب کے الگ ہو چکے ہیں۔ آج ویڈیو آئی ہے ان کے صوبائی صدر جنید اکبر کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکن اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں،
یعنی جو دیر میں بیٹھا ہوئے وہ وہی اپنے گاؤں میں احتجاج کرے. بھائی وہ احتجاج تو وہ کر رہے ہیں. جب سے 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اس وقت اس سے وہ احتجاج تو کر رہے ہیں, لیکن آپ کی احتجاج کی طاقت تو دم توڑ چکی 26 نومبر کے بعد. اس ٹائم پورے منظرنامے میں بشرا بی بھی بڑی خاموش نظر آ رہی ہیں. دیکھیں کیا وہ رابطوں میں ہیں؟ دیکھیں بشرا کا کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا رہتا ہے, یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ جو میں انفارمیشن آپ کے ساتھ کنٹینیویشن میں نہیں ہوتا, لیکن کہیں نہ کہیں اس کا رابطہ ہوتا ہے. یہ جو معافی کا معاملہ ابھی سامنے آیا 2-3 دن پہلے, یہ عمران خان کے ساتھ نہیں بلکہ بشرا بی بی کے ساتھ معاملات چلتے رہے. اور یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آفر دی تھی یا اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کہا تھا. درمیان کا ایک تیسرا آدمی آیا تھا اور اس نے بشرا بی بی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس صرف ایک آپشن ہے, کیونکہ تمام کے تمام آپشنز ختم ہو چکے ہیں. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ صرف معافی مانگیں گے اس کے بعد دیکھیں گے, تو گویا معافی آخری آپشن ہے. اس معافی آپشن کو لے کر بشرا بی بی اس پہ کچھ بات کر رہی تھی, لیکن وہ بیل بھی منڈے نہیں چھڑے, وہ بھی نہیں ہو سکا. معافی کا آپشن آخری تھا, لیکن وہ آپشن بھی اس یعنی ٹائم عمران خان صاحب یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے ہوں گے, عمران خان اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل نہیں لیں گے. خیر, آپ نے تمام پینلسٹ کی گفتگو سنی, بہت شکریہ. سینئر پینلسٹ نے ہمیں جوائن کیا تھا. سیاست کیا رخ اختیار کرے گی آنے والا وقت بتائے گا. فی الحال کے لیے قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.